ਪ੍ਰਿੰਦਾ ਕੁਮਾਰ पेपर के उत्ते लिखे आई दीवार उत्ते 90 की हाउस है लिखे आई कि तू इंग्लिश पढ़े सुभाष दे बगैर उसने वो फाड़ के बास्केट के उत्ते सुट्टिया असीं अपनी मैनेजमेंट नाल गल कीती है उन्होंने कि फिर आपे रल मिल के जिहड़ा ना असीं सारे इकट्ठे हुए हैं ਉਹਨੂੰ ਜਲੀਲ ਖੁਆਰ करके ना फासले जहन्नम कर छड्या। 3 दिसंबर 2021 को सियालकोट की एक स्पोर्ट फैक्ट्री में होने वाले एक श्रीलंकन ऑफिसर के जालिमाना कत्ल और उसके बाद उसकी लाश को सरेआम आग लगाने के हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? प्लीज पहले की तरह जरा दलेरी से बयान करें। मेरे भाई, हमारी तो इस हवाले से दलेरी उस वक्त से है जबकि इन टॉपिक्स के ऊपर बात करना भी रियासती जुर्म समझा जाता था। यानी 8 से 10-12 साल पहले की भी आप मेरी वीडियोस देखें तो मैंने हमेशा एक्स्ट्रा जुडिशल एक्टिविटीज़ जो हैं मावराए अदालत काम, ख्वाह वो कोई मजहबी जमात करे तौहीन मज़हब के नाम के ऊपर या कोई रियासती इदारा हुब्बुल वतनी के नाम के ऊपर, मैंने हमेशा डंके की चोट पे इसकी मजम्मत की है और आज तक कर। आजकल तो फैशन बन गया क्योंकि अब तो रियासती पॉलिसी ये बन चुकी है। उसी के तहत ज़रबे अज़्ब और रद्दुल फसाद, आपको पता है ये 2 फौजी ऑपरेशंस पाकिस्तान में शुरू हुए। आज तो हालात बड़े साजगार हैं इस तरह के मामलात में बोलने पे। उस वक्त जबकि हमारे रियासती इदारों ने इन मजहबी जमातों को, दहशतगर्द तंजीमों को गोद लिया हुआ था उम्मत के और पाकिस्तान के वसीतर मफाद में, मैं तो उस वक्त भी कहता था कि तुहाडे गाटे फिट होंगे और देखो फिर कैसे गाटे फिट होएंगे। उन लेंदे ही नहीं पे एक गाटा ला के लगता है बन गया, अल्लाह ना करे ऐसा हो। और फिर उसके बाद जो इंटरनेशनल प्रेशर, आपको पता है कुछ अरसे से पाकिस्तान पे FATF की शक्ल में आया और अब तो GSP प्लस स्टेटस भी पाकिस्तान का आलमोस्ट टेक पे लगा हुआ है। अल्लाह ताला कोई बेहतरी फरमाए और मुल्क की इकॉनमी बेहतरी की तरफ जाए, हालात वाक़यात बेहतरी की तरफ जाएं। फिल वक्त यानी ग्राउंड रियलिटीज़ तो यही बता रही हैं कि मुस्तकबिल करीब में कोई हालात बेहतर होते मुझे तो नज़र नहीं आ रहे। अल्लाह करे कि मामला कोई बेहतरी की तरफ चला जाए इंशाअल्लाह ताला। अब ये जो मेरे भाई सियालकोट के अंदर जो कुछ हुआ, इसकी जड़ें जो हैं वो बहुत पुरानी हैं। 40 साल से हमने अपनी गलत पॉलिसीज की वजह से जो फसल बोई थी, आज उसका रिजल्ट हमारे सामने है। एक दिन में तो इतनी बड़ी खराबी नहीं आती, एक दिन में तो दीमक नहीं चाटती, एक दिन में तो जख्म कैंसर नहीं बन जाता। इसको वो कहते हैं ना, थींदे थींदे थी जाता है बंदा। ये वो वाला मामला हुआ। आहिस्ता आहिस्ता मामलात खराब हुए और इस तरह की जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं, मैं इसमें पहले नंबर पे मुजरिम अगर किसी को समझता हूं तो वो हमारी रियासत, रियासती इदारे हैं जिनकी सरपरस्ती हमारी मजहबी जमातों को इतना अरसा तक हासिल रही। उम्मत और पाकिस्तान के वसीतर मुफाद में, इन्वर्टेड कामर्स के अंदर, उसके बाद मजहबी जमातें और उसके बाद फिर हमारी जाहिल अवाम। लेकिन ड्राइविंग सीट के ऊपर रियासत होती है। बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीस है, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी को आग में जलाना, ये अजाब सिर्फ अल्लाह ताला के साथ खास है कि वो अपने मुजरिमीन को क़यामत के दिन आग में जलाएगा। किसी मखलूक के लिए रवा नहीं कि किसी दूसरे को आग में जलाए। काफिर हो, मुसलमान हो, आप ये काम कर ही नहीं सकते। और फिर साथ सेल्फियां लेना, फिर आके फखरिया इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाना कि हमने जहन्नम वासिल कर दिया। ਪ੍ਰਿੰਦਾ ਕੁਮਾਰ पेपर के उत्ते लिखे आई दीवार उत्ते 90 की हाउस है लिखे आई कि तू इंग्लिश पढ़े सुभाष दे बगैर उसने वो फाड़ के बास्केट के उत्ते सुट्टिया। असीं अपनी मैनेजमेंट नाल गल कीती है उन्होंने कि फिर आपे रल मिल के जिहड़ा ना असीं सारे इकट्ठे हुए हैं ਉਹਨੂੰ ਜਲੀਲ ਖੁਆਰ करके ना फासले जहन्नम कर छड्या। क्योंकि मन सब्बा नबी हमारे नबी पाक ने हदीस भी है कि जो भी नबियों की शान में गुस्ताखी करेगा उसका सर तन से जुदा किया भाई तू कहां पे जाएगा? तुझे जन्नत का टिकट मिल चुका हुआ है मौलवियों की तरफ से।
تم لوگ یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم اس طرح کے معاملات کر کے تو ہم جنت میں چلے جائیں گے؟ اور ایسے مواقع پہ وہ لوگ آپ کو زیادہ تر بڑھ چڑھ کر آگے نظر آئیں گے جنہوں نے زندگی میں نماز بھی کبھی نہیں پڑھی ہوئی ہوگی. اس طرح کے کام کرنے میں، لوگوں کو قتل کرنے میں، املاک کو آگ لگانے میں، اے ٹی ایم مشینز لوٹنے میں، دنگا فساد کرنے میں، یہ سب سے آگے آپ کو نظر آئیں گے، کیونکہ ان کو پٹی یہ پڑھائی گئی ہے کہ یہ سب سے آسان ذریعہ جنت میں پہنچے. کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، ہمارے جیلم شہر کی تحصیل ہے پنڈ دادن خان، وہاں پہ وہ ایک مولانا صاحب تھے، جماعت اسلامی سے ان کا تعلق تھا. ان پہ اس طرح توہین مذہب کا جھوٹا الزام لگا، کافی سال انہوں نے قید کاٹی، بعد میں ثابت ہوا یہ بالکل غلط ہے. بیچارے وہ پہلا جمعہ پڑھانے آئے ہیں تو وہ باہر نکلے ہیں تو ان کو شہید کر دیا گیا گولیوں کی، اور ان کے ساتھ بیٹا بھی شہید ہو گیا. یعنی وہ عدالتیں چھوڑ بھی دیں، عوام نہیں چھوڑتی. تربیت ہی ایسی ہوئی، عوام کو کون سمجھائے جی؟ لہٰذا آپ یہ سمجھ رہے ہیں جب آپ کسی پہ الزام لگا دیتے ہیں نا توہین مذہب کا، جھوٹا بھی، وہ مارا گیا، اب اسے کوئی دنیا کی طاقت بچا نہیں سکتی ہے، کیونکہ عدالت چھوڑے گی بھی تو اشکان رسول سو کالڈ تیار بیٹھے ہوئے ہیں اپنی جنت پکی کرنے کے لیے، اس کو جنت میں بھیج کے. کیا کریں؟ یہ سری لنکا والا جو واقعہ ہوا آفیسر کا، سیالکوٹ میں کہہ لیں، وہ اس روڈ کے اوپر وزیر آباد والی، اور شروع کہاں سے ہوا ہے؟ وہ ایک سٹیکر کی بنیاد بنائی گئی ہے. یار سٹیکر کو ہٹا دینا یا پھاڑ دینا یہ نبی علیہ السلام کی گستاخی کیسے ہو گئی؟ ورنہ یہ سارے مولوی مجھ سے پکی لے لیں، میں آپ کو اس پلیٹ فارم سے چیلنج کر رہا ہوں، سارے مولویوں کو جو یہ سمجھتے ہیں نا کہ کسی کا سٹیکر اتارنا یہ توہین مذہب ہے، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کسی بریلوی کی مسجد کے باہر جا کر دیوبندی یا اہل حدیث کا پوسٹر لگائیں کہ فلاں اہل حدیث مسجد میں یا اللہ مدد کانفرنس ہوگی، وہ پھاڑ نہ دے، آپ مجھے آگے پکڑیں. وہ کہیں گے اس کا مطلب یہ کہ ہمارے باپوں کے خلاف بات ہوگی. یہاں پہ آپ کسی اہل حدیث کی مسجد کے باہر جا کے پوسٹر لگا دیں لبیک یا رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ پھاڑ نہ دے، آپ مجھے پکڑیے. بلکہ یہ کچھ عرصہ پہلے تبلیغی جماعت، یار کتنی سافٹ جماعت ہے، ان کی مسجد کے باہر گورنمنٹ کی طرف سے ایک بینر لگا ہوا تھا تراویح کی نماز کے حوالے سے SOPs، ٹھیک ہے، پینافلیکس کے اوپر، اور اس میں لکھا تھا کہ مساجد میں اور امام بارگاہوں میں آپ نے اتنا سوشل ڈسٹنس رکھنا ہے. ایک بندے نے لائٹر کے ذریعے، ظاہر ہے وہ آگ لگا کے جو امام بارگاہ کا لفظ تھا نا اسے آگ سے اس میں پھاڑا ہوا تھا، صرف مارکر پھیر کے نہیں، کینچی لگا کے نہیں، آگ سے. تو سر یہ آپ کو آگ میں کیوں نہیں جلائیں گے؟ ان کی ذہنیت یہ ہے. اور یہ میں آپ کو ایک دیوبندیوں کی تبلیغی جماعت کی مسجد کے باہر کا یہ میں نے خود پوسٹر دیکھا، اور میں نے کئی لوگوں کو دکھایا کہ دشمنی کا لیول دیکھیں. اسی طریقے سے آپ کسی شیعہ کی مسجد کے باہر فضائل صحابہ کانفرنس کا بورڈ لگائیں کہ فلاں دیوبندیوں کی مسجد میں ہوگی، وہ شام تک پھاڑ نہ دے، آپ مجھے آگے پکڑ لیجئے. تو جب آپ لوگ خود مولوی ہو کے، دیندار ہو کے ایک دوسروں کے پوسٹر پھاڑتے ہو، تو پھر اگر کوئی غیر مسلم کوئی پوسٹر ہٹاتا ہے اس پہ توہین مذہب کیسے ہو گیا؟ آپ تو سب پھر توہین مذہب کا معاملہ آپ کے اوپر فٹ ہو جائے گا. اور ہمارے پاس تو فرسٹ ہینڈ نالج ہے. رات کو بھی میرے ایک اسٹوڈنٹ سے بات ہوئی جو اسی فیکٹری میں اس وقت اندر موجود تھے، 70+ لوگ اس فیکٹری میں موجود تھے، اور یہ جو میں بات آپ کو بتانے لگا ہوں یہ ابھی تک کسی چینل نے ڈسکلوز نہیں کی ہے، نہ شاید یہ کریں. سب سے بڑا جھوٹ تو چینلز پہ یہ بولا جا رہا ہے کہ وہ جو آفیسر تھا سری لنکن، وہ اس فیکٹری کا ملازم تھا. وہ اس فیکٹری کا ملازم ہے ہی نہیں تھا. اس فیکٹری میں انٹرنیشنل لیول کی چیزیں، کٹس وغیرہ تیار ہوتی تھیں، اور وہ باہر کی کمپنی، یہ نائکی مشہور کمپنی ہے، یہ ان سے کام کرواتے تھے،
اور سپرویژن کے لیے انہوں نے اپنا امپلائی وہاں پہ رکھا ہوا تھا جو دیکھے کہ وہ کوالٹی کو انشور کرے کہ اچھی کوالٹی کی چیز نکلے اس فیکٹری میں سے. ظاہر پاکستانی آپ کو پتا ہے 2 نمبری میں تو مشہور ہے نا. تو وہ جو سری لنکن آفیسر جو پچھلے 7-8 سال سے وہاں پہ تھا وہ اس فیکٹری کے مالک سے تنخواہ نہیں لیتا تھا, بلکہ جس فیکٹری کے لیے وہ فیکٹری کام کرتی تھی اس سے وہ تنخواہ لیتا تھا. وہ آؤٹ سائڈر تھا کوالٹی کنٹرول کرنے کے لیے وہاں پہ. اور کوالٹی کنٹرول کرنے والے جو لوگ ہیں, اب میں بھی ایک جنرل مینیجر لیول کے اوپر میں نے مختلف پوسٹ کے اوپر سرو کیا ہے, بینگ اے میکینیکل انجینئر سرکاری اداروں کے اندر. کوالٹی کنٹرول والے کی تو وہ سینڈوچ بنا ہوتا ہے دونوں طرف سے. اس سے لوگ ویسے تنگ تھے, ایون اس فیکٹری کا مالک بھی تنگ تھا, کیونکہ وہ کہتا تھا اس کی سختی کی وجہ سے کچھ ملازمین چھوڑ کے چلے گئے. سختی یہ تھی کہ بھئی صحیح کام کرو. تو پاکستانی قوم تو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہاں تیار ہے اپنے ملک میں نہیں, دوسرے ملکوں میں جا کے, وہاں جا کے اچھا کام کرے گی. تو وہ بھی تنگ تھا, باقی ملازمین بھی تنگ تھے. غصہ یہ تھا اور نکالا توہین مذہب کے نام کے اوپر. تو یہ تو کوئی میڈیا نہیں بتا رہا کہ وہ بندہ تو ملازم ہی نہیں تھا. اور لوگ کہہ رہے ہیں یار مالک نے نہیں بچایا. مالک نے کیوں بچانا تھا؟ مالک شامل ہے بیچ میں. سیکیورٹی گارڈز 10 کے قریب موجود تھے, کسی نے نہیں بچایا. کیوں بچانا تھا؟ وہ شامل ہے بیچ میں. تو وہ ہمارے اسٹوڈنٹ بتانے لگے, رات کو میری ڈیٹیل فون پہ بات ہوئی. وہ کہتے ہیں میں بھی وہاں پہ ملازم. وہ کہتے ہیں ہم صرف 3 بندے تھے جنہوں نے ہلکی سی آواز اٹھائی کہ یہ کام نہ کرو. باقی 70 جو لوگ تھے انہوں نے کہا اچھا اس کو تو بعد میں دیکھیں گے, پہلے اینوں کو نانگے اس کو. تو کہتے ہیں ہم تو جان چھڑا کے فیکٹری سے باہر نکلے. تو میں نے ان کو کہا کہ اللہ کا شکر ہے اس پلیٹ فارم سے جڑنے کی وجہ سے آپ کی آخرت تو انشاءاللہ بچی ہے, دنیا بھی بچ گئی ہے کہ آپ اس گناہ کے اندر شریک نہیں ہوئے. لیکن ان لوگوں نے لحاظ نہیں کیا. اور سٹیکر بھی کیا, وہ صفائی کا سلسلہ وہ کافی عرصے سے ان کا آپس میں چل رہا تھا کہ صفائی کا اہتمام کرو, اور اسی سلسلے میں کوئی رنگ و روغن کا یا اس طرح کا سلسلہ بھی تھا. وہاں پہ وہ ایک سٹیکر تھا, انہوں نے راہ چلتے ہوئے جس طرح وہ پوسٹر پرانے, ہم بھی گھروں میں سے یار کئی بار پرانے بینرز اتارتے ہیں, انہوں نے ایک بینر اتارا اور یہ جو بکواس کر رہے ہیں ڈسٹ بن میں پھینکا. جھوٹ ہے. CCTV کیمراز 160 ان کی ویڈیوز. اور وہ بھی بھائی مجھے بتانے لگے کہ وہ فیکٹری ملازمین اتنے ہوشیار تھے کہ انہوں نے وہ DVR بھی غائب کرنے کی کوشش کی کہ ویڈیو نہ پولیس کے ہتھے چڑھ جائے. وہ تو اس شخص کی دلیری ہے کہ اس نے پولیس والوں کے حوالے وہ ویڈیوز کر دی, ورنہ ویڈیوز بھی انہوں نے ڈیلیٹ کروا دینی تھی جو اندر ریکارڈ ہوئی. اندازہ کریں آپ کتنے ہوشیار ہیں یہ. تو وہ اس نے ڈسٹ بن میں نہیں پھینکا, اتار کے اس نے ایک جگہ پہ رکھا. اور بعد میں اس کو بتایا گیا بھائی میرے تے گستاخی ہو گئی ہے. ہاں تو اس نے معذرت کر لی, معاملہ رفع دفع ہو گیا. لیکن میں نے وہی بتایا نا, عدالت چھوڑ دیتی ہے, اللہ معاف کر دیتا ہے, عوام نہیں معاف کرتی. انہوں نے کہا بڑا اچھا موقع ملا ہے, ان لانے آنا تھے عزیز غصہ. میٹنگ کال کر کے خیر ان کو ٹائملی کسی نے بتا دیا کہ بھائی آپ نکلیں یہاں سے, یہ تو نہیں چھوڑیں گے. اور وہ بیچارہ اپنی طرف سے جان بچانے کے لیے چھت پہ گیا ہے, سولر پینلز کے نیچے چھپنے کی کوشش کی ہے, لیکن پیچھے مجاہدین پہنچ گئے ہیں اور جس بے دردی سے انہوں نے ان کو قتل کیا ہے. اور یعنی ایک بڑے لیول کا جو پتھر ہوتا ہے نا, جو آپ کو سڑکوں پہ نظر آتے ہیں نا بڑے بڑے پتھر, وہ جو پارٹیشن کے لیے ہوتے ہیں سیمنٹ کے, وہ مارا ہے اس کے اوپر. تو ظاہر کیا اس کا بچنا تھا. آپ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نہیں آئی, کوئی ہڈی نہیں بچی ہوئی, دماغ بھی باہر نکل آیا ہے, ٹھیک ہے نا جی. ظاہر ہے یہی کچھ تو آپ کریں گے. لاش کو تو آگ انہوں نے بعد میں لگائی ہے, اس وقت تک تو پولیس بھی آ چکی تھی, کم از کم یہ لاش کی بے حرمتی ہونے سے تو بچا سکتی تھی, لیکن پولیس نے نہیں یہ کیا. لوگ کہتے ہیں جی وہ موب زیادہ تھا اس لیے, اور میرے بھائی پولیس والے بھی تو وہی عقیدہ رکھتے ہیں نا ان کی بھی تو تربیت وہ اسی عوام کا حصہ ہے نا. یہ جو پشاور میں تھا وہ غازی خالد جس کو کہہ رہے تھے, کدھر ہے اب؟ اس وقت تو وکیل اس کے ہاتھ پاؤں چوم رہے تھے, اندر ہے نا, اس کی تو زندگی برباد کر دی نا تم لوگوں نے برین واشنگ کر کے. اس کے ساتھ پولیس والے سیلفیاں بنا رہے تھے, یہاں بھی لاش کے ساتھ سیلفیاں بنا رہے تھے, آپ نے نہیں دیکھا؟ اس قوم کی کیا اصلاح ہونی ہے جن کی گھٹی کے اندر اس طرح کی وحشت ناک رویے انہیں پلا دیے گئے ہیں؟ وہاں سے پھر یہی کچھ نکلے گا. تو ٹھیک ہے, ہم تو بھگتنے ہیں, بڑوں نے بھی بھگتنا ہے, دنیا میں نہ بھگتے آخرت میں تو جا کے بھگتیں گے.
ہمارا کام تو صرف ہائی لائٹ کرنا ہے، عوام الناس کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ بچ جائیں ان مولویوں سے، بہت خطرناک ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں، یہ جتنے لوگ آ کے مذمت بھی کر رہے ہیں، منافقانہ مذمتیں یہ سارے لوگ کر رہے ہیں۔ میں آپ کو علا وجہ بصیرت کہہ رہا ہوں، کوئی بندہ اندر سے اس واقعے کی مذمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کا اگر آپ کو ثبوت چاہیے تو میرا خیال ہے یہ آپ کو جتنے وی لاگز نظر آ رہے ہیں سب جذباتی باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے ساروں کے دیکھ لیے ہیں، جتنے بڑے بڑے اینکرز ہیں، میں نام نہیں لیتا، پھر وہ کہیں گے یار علی بھائی نے ہمارے بھی وی لاگ کو مسترد کر دیا۔ کام اگر کسی بندے نے کیا نا تو ایک بندہ ہے، وہ سلیم صافی ہے۔ اس نے رات کو 1.25 گھنٹے کا پروگرام کیا ہے جرگا جیو کے اوپر، اور اس نے سارے بڑے بڑے مولویوں کو لیا ہے آن لائن اور ایک طرح کے سوال سب سے پوچھے ہیں۔ وہ آپ کو اس قوم کی اور قوم کے مذہبی پیشواؤں کی ذہنیت کھول دیں گے۔ یہ کام اور کسی بندے نے نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، کسی کو ویسے کوئی پرسنل اختلاف ہو سکتا ہے کسی سے، لیکن جس کی سچی بات ہے اس کو ماننا چاہیے۔ کس کس کا انہوں نے لیا ہے؟ سب سے پہلے مفتی منیب الرحمان صاحب بریلویوں کے، بریلویوں ہی کی طرف سے تحریک لبیک کے ایک رہنما کا، دیوبندیوں کے مفتی تقی عثمانی، مفتی اعظم پلانٹ ارتھ آف دیوبند، ہاں کیونکہ انڈیا والے بھی مانتے ہیں انہوں نے۔ لیکن ان مفتیوں کی گفتگو سنیں تو آپ کو شرم آئے گی کہ یہ لوگ ہیں ہمارے بڑے بڑے مفتی، تو باقی شاہی کوئی نہیں۔ جو تو وڈیاں دی حالت ہے تو باقی انتے شاہی کوئی نہیں۔ اس کے بعد انہوں نے لیا سراج الحق صاحب کو، جماعت اسلامی کے امیر، اہل حدیث کی طرف سے جمعیت اہل حدیث کے امیر ساجد میر صاحب کو، اور ہمارے مشہور زمانہ طاہر اشرفی صاحب کو، اور اہل تشیع کی جانب سے امین شہیدی صاحب کو۔ میں نے بڑی دیانتداری کے ساتھ، بڑے صبر کے ساتھ وہ پورا پروگرام دیکھا ہے، آپ لوگ بھی دیکھیں، اس کے چھوٹے چھوٹے کلپس پلیز۔ 4 دسمبر 2021 جرگا پروگرام جیو کے اوپر سلیم صافی کا ان علماء کے ساتھ، اللہ اللہ چھوٹے چھوٹے کلپس بھی اپلوڈ کیے ہیں۔ صرف ایک بندہ ہے جس نے ریزنیبل گفتگو کی ہے، اور وہ تھے امین شہیدی صاحب، چونکہ وہ اس کے افیکٹنگ ہے نا اس پوری دہشت گردی کے۔ ظاہر ہے جی، لاکھوں کی تعداد میں تو شیعہ قتل ہوئے نا پچھلے 40 سالوں کے اندر۔ انہوں نے وہ ساری باتیں کی ہیں جو کرنی چاہیے تھی، باقی سب گول مول باتیں کر رہے ہیں۔ اور سلیم صافی صاحب نے پوری کوشش کی ہے کہ ان سے اگلوایا جائے۔ وہ بات ہی دوسری طرح شروع کرتے ہیں، یہ پاکستان کے خلاف سازش ہے، 295C کو ختم کرنے کی سازش ہے، چونکہ عدالتیں انصاف نہیں دیتی ہیں، پھر لوگوں نے، عوام نے ہی قانون ہاتھ میں لینا ہے نا، وہ الٹا اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں ایک طریقے سے، ڈائریکٹ تو نہیں کر رہے۔